अपने हाथों को उठाकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करेंगे सब 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 अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करेंगे खुदावंद की जोड़ी में come on let's pray rimanda ya barako sarabate reba rimanda baraba reba kareba rashando rozoriba ramakare reba shekere rozoro ribana rakare maramando rozoro भाई भी दुआ करें कमेटी वक़्त साया रवा सोजले बेबे शादा रवा रवा शादा रवा 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 खाने को खोजो रिमांदा या फ्लादा का साधो को शादा रिमांदा लिबरे के को शादा रूसा रवा रवा रजी या रवा 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 करवा चलो शाया रिमांदा या को शादा We thank you, Lord. We thank you, Lord. खुदावंद तेरा दिन तेरे हुजूर तेरी मोहब्बत से भरा हुआ तेरी शुक्रगुजारी से भरा अच्छा कि तू हमसे मोहब्बत करता और हम जब भी तेरे पास आते हैं तो अपनी बाहों को फैलाता खुदावंद तो अपनी बाहों को फैलाता और अपनी शफ़क़त को बढ़ा देता है हम पर खुदावंद आज अपने ख़त्म को अपनी हज़ूरी में रखकर कसरत से इस्तेमाल कर तेरे लोग बरकत पाएं यीशु के नाम और तेरी हज़ूरी से तेरे मजमा से तेरा जलाल सादर हो और तेरी कुदरत आज बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करे और तेरे कलाम की कुदरत से नामुकम्मल मुकम्मल हो यीशु मसीह के नाम रुके हुए काम वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाए अपने हाथों को उठाएं खुदावंद से खुदावंद के कलाम को मांगे यीशु मेरे साथ है यीशु मेरे अंदर है यीशु को मैं पहने मुझे में उसीता है यीशु मेरे साथ है यीशु मेरे अंदर है यीशु को मैं पहने चराग है करता हवार है शैतान चराग है करता हवार है पर मेरा यीशु से मेरा हार है पर
कभी हो मुझे, ना डरना पड़ेगा अब कभी हो मुझे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे में जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे में जिंदा है। यीशु मसीह के कादर में से काम लो। आमीन 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 हालेलुया। यीशु मसीह के सलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दावत दूंगा, आपकी भरपूर तालीम है। बैठ जाइए। खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले हम खुदा बाप के, उसके बेटे यीशु के और पाकों के शुक्रगुजार हैं आज शाम के लिए। और उसके बाद खुदा के खादिम पास्टर शहजाद साहब और पास्टर जोशुआ और उनकी सारी फैमिली और आप सब जो दूर नज़दीक से इकट्ठे हुए, आप सारे चर्च के हम शुक्रगुजार हैं कि ये दूसरा टाइम है कि जब हम कराची में आए हैं पंजाब से, तो आपने बड़ी मोहब्बत दिखाई है। सो हम आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। और ये वो मोहब्बत है जो कलाम में लिखा है कि खुदा ने रुल को स्टेट सिरा से मैंने बता दिया। आमीन। सो आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया है, नोटों के हाथ डाल दिए, वैसे तो जरूरत नहीं थी इसकी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये नोट हम लेकर ही रहेंगे, भी रहेंगे, ठीक है। आप मोहब्बत की शुक्रगुजार हैं। अब यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। यीशु के लिए इससे पहले कि हम और दुआ में जाएं, कि आज हमने दुआ थोड़ी और करनी, मुझे नहीं पता टाइम क्या मुझे बता दें। हमने कुछ दुआ करनी है, कुछ खास दुआएं हैं जो खुदा ने अभी बैठे बैठे मुझे कहा कि हम नए साल के लिए कुछ प्रोफेटिक प्रेयर्स करेंगे, जो आपके लिए चर्च के लिए होंगी, खादमों के लिए होंगी, और आपके आने वाले साल के लिए जो 2024 है उसके लिए कुछ नबूवती दुआएं होंगी जिनको प्रोफेटिक की समझ नहीं आई। वैसे तो आप सब बड़े प्रोफेटिक हैं, कराची में आजकल ज़्यादा प्रोफेटिक होते जा रहे हैं, लेकिन गल हुई है प्रोफेटिक के नाल नाल टीचिंग भी समझनी चाहिए। तो मैं पिछले 5-6 दिन से कराची में घूम रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, तो हर बंदे की सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि आपका चर्च बहुत मशहूर है, पता है। तो मैं टाइम से थोड़ी सी बात कर दूं। हमारे चर्च की पर्सनल रूटीन है, संडे की मीटिंग सुबह 9 बजे होती है। मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हम 8:45 बजे चर्च के अंदर होते हैं। तो हमने अपनी कलीसिया को भी सिखाया है कि खाम थोड़े हों या ज़्यादा हों, लेकिन याद रखिए कलाम में लिखा है, खुदा यीशु ने ये तालीम दी थी अपने शागिर्दों को कि एक जगह पर कलाम ने यीशु ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, और फिर एक जगह यीशु ने कहा कि क्या दिन के 4 पहर नहीं होते। अब टाइमिंग जो है बाइबल के मुताबिक वो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की हुजूरी के लिए, भले एक ही बंदा क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, यीशु मसीह के साथ जब आपने कमिट कर लिया है तो फिर आपने यीशु को रिस्पेक्ट दे दी है, लोगों को ज़्यादा नहीं दे दी। ये नहीं देखना कि नहीं अभी ढोलक वाला नहीं आया, तबले वाला नहीं आया, अभी वो बहन गाने वाली नहीं आई, अभी तो बाजे वाला नहीं आया, अभी तो वो फलां प्रीचर नहीं आया। नो, हमारे लिए मसीही बातों में सबसे जो कीमती चीज़ है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिस्मानी चीज़ आई नहीं आई, फर्क तब पड़ता है अगर यीशु ना आए, लेकिन यीशु जो है वो हमेशा वक्त पर आता है। आमीन। उन्हीं कलीसियाओं में मौजूद होते हैं, उन्हीं कलीसियाओं में खुदा का जलाल जाहिर होता है, उन्हीं जगहों पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है जहाँ लोग उससे प्यार भी करते हैं और फिर उस प्यार में वक्त का भी ख्याल करते हैं। आमीन। सो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे पहले भी पता था लेकिन मुझे और ज़्यादा खुशी हुई है। और हमारी कोशिश थी, हम बड़ी जल्दी कर रहे थे क्योंकि पिछले दिन कल हमारे साथ बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। हम नासिर कॉलोनी में थे तो हमें 7:30 का टाइम दिया, और मैं मेरी एक आदत है जब से मुनादी कर रहा हूँ बाहर निकल रहे हैं तो मेरे साथ जो टीम होती है मोस्टली आने होता है या ज़्यादा लोग जब होते हैं तो मैं मतलब 7 बजे मीटिंग है तो मैं 4 बजे तैयारी शुरू करवा देता हूँ कि हमारी कोशिश है कि हमने टाइम पे पहुँचना है। अब कल ये हुआ कि हमने 7:30 का टाइम दिया, हम तकरीबन 8 बजे पहुँच गए, थोड़ा सा रश की वजह से लेट हो गए थे। तो अभी पता चला जी कि 8:30 बजे तो मीटिंग शुरू हो रही है, स्ट्रीट मीटिंग थी। जब मैंने टाइम मिला रात 10:15 बजे जाकर कलाम पढ़ा होता, फिर उधर क्या होना था, फिर लाइट चली गई, प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं भी फिर फटका मारे, 2 दुआएं की, 10 मिनट निमराती की थी, कुछ लोगों ने तोहफा कर ली, काम खुदा का हो गया।
لیکن وہ ڈسپلن سے نہیں ہوا، اس طرح سے بلیسنگ نہیں آتی۔ اس لیے جتنا ہم پنکچویلٹی، خواہ چرچ میٹنگ ہو، اوپن میٹنگ ہو، اسٹریٹ میٹنگ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ یسوع وہاں پر آنا چاہیے۔ آمین۔ تو یسوع کے درمیان آتا ہے جو یسوع کے لیے دل کھولتے ہیں، پنچول ہوتے ہیں، اپنی دعائیہ زندگی میں بھی، بائبل ریڈنگ میں بھی، روز بنا کی مسلم زندگی ہے۔ یہ صرف خاص ایونٹس کے لیے نہیں یہ بات کی جا رہی کہ کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہے یا کوئی پریچر آ رہا ہے یا کوئی خدا کی بندی بندہ تو ہم اسی وقت پنچویلٹی کریں، نہیں۔ مسیحی زندگی جو ہے اس میں تعلیم ہے بائبل میں کہ وقت کو غنیمت جانو۔ ہر روز کی جو ہماری کرسچن ڈیلی واک ہے خدا ان کے ساتھ، اس میں بھی ہمیں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ہماری دعا کا ٹائم ہونا چاہیے، ہماری بائبل ریڈنگ کا ٹائم ہونا چاہیے، ہمارے چرچ میں پہنچنے کا ٹائم ہونا چاہیے، خدا کی خدمت کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ سو یہ سارا ڈسپلن ایک مسیحی کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب یہ ڈسپلن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے بعض بات ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، جسم کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، جسم کی چیزوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، زور مارنا پڑتا ہے روحانی طور پہ۔ اس لیے لکھا ہے روح جسم کے خلاف خواہش کرتی ہے اور جسم کیا کرتا ہے؟ وہ روح کے کاموں کے خلاف کرتا ہے۔ سو اس لیے جسم پر زور غالب آ کر ہم نے ان ساری چیزوں میں خدا ان کے نام کو جلال دینا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ پنکچویلٹی میں آ جائیں گے، ٹائم ڈسپلن میں آ جائیں گے، آپ روحانی زیادہ ترقی کر لیں گے، دوسرے پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ شاگردوں نے کیا کیا تھا؟ جب یسوع مسیح شاگردوں کا چنائے کر رہے تھے تو غالباً متی تھا نا جو رسول لینے کی چوکی پہ بیٹھتا تھا، تو یسوع اس کے پاس گئے۔ جب یسوع گئے، آپ سب چکے بچور ہیں، ٹیچنگ والے ہیں، کلام والے ہیں، باڈی آف کرائسٹ کا حصہ، اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا جب یسوع اس کے پاس گئے تو یسوع نے اس سے کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے آ جائے، یہی کہا تھا نا۔ تو یسوع نے پیچھے سے میرے کر گیا کہ انہوں نے کہا نہیں یسوع جی میں تے ہفتہ کلاواں گا، پہلے مینوں جا کے دیکھ لیندے میری ماں کی کرن رہی ہے، چھوٹے بچے گھر چ پھوپھی کی کرن رہی، تائی کی کرن رہی، ایک باری میں نا پورا بیگ بن کے تے تیرے وال آواں گا، چل تو جا کے اگے دوجا نوں چھوڑ لے تے پھر ہفتے بعد میں بھی تیرے کو آ جاؤں گا۔ انج ہی ہوا سی ہے۔ دوجے شاگرداں نے بھی انج کیا سی، پترس نے بھی، یوحنا نے بھی، یعقوب نے بھی۔ ایک کو درخت تھلے ملیا سی، انجیر تھلے، یاد ہے کہ نہیں؟ لکھے یوحنا دی انجیل دے شروع باب دے اندر۔ تو کیا وہ سب جو تھے انہوں نے کہا یسوع جی آپ ہمارا انتظار کریں؟ اور ایسا نہیں ہوا، بائبل میں یہ نہیں لکھا۔ بائبل میں لکھا ہے وہ جیسے ہی اس نے بلایا فالو می، انہیں کاروبار بھی چھاڑ دیتا، جو کی چھاڑ دیتا تو پہ یسوع کے پیچھے۔ ہالےلویا۔ ایک پرانی اچھی بندہ سی جی، سن لو ان کو، ایلیا کا شاگرد، اس کے ساتھ بھی روحانی ٹائمنگ نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ دیکھا وہ اپنے کھیتوں میں 12 جوڑی بیل جوت رہا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، کروا رہا تھا۔ اور پھر دیکھا ایلیا خدا کی روح سے بھرا ہوا، خدا کی رہنمائی سے بھرا ہوا، وہ گیا اور دیکھا انہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا میرے پیچھے آ جا۔ ایلیا کو پہلے خدا نے بتا دی کہ تیرے بعد صافت کا بیٹا جو الیشا ہے یہ تیرے بعد اسرائیل کا بڑا نبی ہوگا۔ ایلیا کی رہنمائی کلیئر تھی، وہ تو پرفیکٹ چادر ہوتی ہے، آج کل بڑا شوق لوگوں نے اسرائیل کو منگاتا۔ پر میں آپ کو فارمولہ بتاؤں، اگر آپ ٹھیک ہے یسوع آپ کے اندر ہے، مسا آپ کے اوپر ہے، پھر گھر کا کیس بھی لے لو گے تو بھی پرفیکٹ ہی ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں اسرائیل کو منگانے کی۔ یہ تجربے ہیں لوگوں کے، خدا کے بڑے خاتموں کے۔ اے صوفہ جتنے بیٹھے ہوئے بھی پرفیکٹ ہو جائے گا، جڑا اتنے آ کے بیٹھے گا اتنے مسا ٹھہر جائے گا۔ کوئی خاص کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ یسوع کے لیے خاص ہے، آپ یسوع کے تو سارا کچھ ہی خاص ہے۔ آمین۔ اب کیا ہوا؟ دیکھا وہ چادر جو تھی نا، وہ چادر لکھا اس نے جاتے جاتے الیشا کو ڈال دیا۔ وہ ایسا وہ کرنٹ لگا روح تھا، اور چاپ کو چوڑ چاڑ کے لگا، وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ اور اس نے کہا میرے آقا میرے خداوند کو سمجھ آ گئی، خدا نے انہیں اٹھا چکا دیا۔ اور یہ نہیں دیکھا 12 جوڑی بیل کے لکھا اس نے ساری قربان کر دی۔ ہالےلویا۔ کہنا مطلب کہ جب خدا کا ٹائم ہے، برکت کا ٹائم ہے تو قربان کر دو سارا کچھ یسوع کے لیے۔ یہ ہے سچی مسیحیت۔ گھر کے کام، بعض وقت ہم پادری پاسٹر سے بات جاتے ہیں نا میٹنگز کے لیے، گھروں میں وزٹ کے لیے، پہلے لوگ فون کر کے بلان کے بعد صاحب پادری صاحب آ جاؤ، بس ایک باری آ جاؤ پلیز، سانو ٹائم دے دو۔ تو ٹائم دے دو تو پھر بچے، کوئی کڑی کچن چ بڑی ہے، کوئی منڈا باتھ روم چ بڑے ہے، کوئی ٹی وی چ منہ دے کے بیٹھا ہے، وہ پادری صاحب جا کے بیٹھے رہنے کے، پانی پی لے، چاہ پی لی، پھر کہنے بچوں آ جاؤ، بس وہ میری بیٹی ذرا نا وہ کباب بنا رہی ہے، وہ گھنٹہ کباب ہی لے جانے کے، پادری بچارا 3 گھنٹے ڈنڈا ہی دوسرا رہتا ہے، وہ 3 گھنٹے کی فیملی کھا لیتی ہے سارے۔ ہمیں ڈسپلن نہیں ہے گھروں کے اندر، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خادموں کو بلایا خدا کے لوگوں کو، اصل میں وہ خادموں کو نہیں بلا رہے ہوتے، لیکن جو میری بیٹیوں کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ اس لیے اب یسوع اپنے خادموں کے ذریعہ سے وزیٹیشن کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بھی کرتا ہے
لیکن جو مسح شدہ خادم ہوتے ہیں، بلائے ہوئے ہوتے ہیں، پاکیزگی والے، دعا والے، جو مسیح کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ یسوع جاتا ہے۔ میں اگلے دن کسی چرچ میں سنڈے کی میٹنگ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، آپ نے شاید سنا ہوگا۔ سادھو سندر صاحب تھا، وہ انگلینڈ میں چلے گئے۔ انگلینڈ میں آپ کو پتہ گورے جو ہے وہ ان کا سٹائل فرق ہے، ان کی ذرا کیا کہتے ہیں وہ اس کو ثقافت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ان کا وہ کلچر فرق ہے۔ تھینک یو۔ تو وہ کہتا ہے اس کو اس بات وارنا تھا نا، پوری کتاب سے پڑھا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں چرچ چلا گیا تو میں چرچ میں بینچ لگے ہوئے تھے سارے، کیتھیڈرل تک میں پڑھانا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے میں پہلے بینچ پہ جا کے بیٹھا تو اتنے ایک گورا بابا آ گیا، تو میں نے کہتا ہو آر یو، مطلب تو کون ہے؟ کہتا میں نے دسیا کہ میں خادم آتا ہوں۔ کہنا ذرا بینچ پیچھے چل، ہولی ہولی کرتے 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 وہ آخری بینچ تے تر گیا، اور جب ہم آخری والے بھی آ گئے نا تو سادھو صاحب کو باہر دوار میں لا چڑیا۔ ہوں سادھو صاحب بچارا دیسی جی ساڈے کو رائشین وہ پنجابی چ روڈیا کندھ لگ کے یسو جی یہاں نے تو انہوں گرجے چ باہر کر دیتا ہے، تو 2 منٹ روڈیا 5 منٹ ہوئے تو سادھو صاحب کہتے ہیں ایسے ہوا جیسے میرے کندھے پہ کسی نے آ کے ہاتھ رکھ دیا۔ تو کہتے میں آنکھیں کھلی، میں نے دیکھا کون، کوئی بھی نہیں۔ تو کہتے ایک دم سے آواز آئی، سندر نار ہو، انہوں نے بڑے سالہ تھا مینوں بھی باہر کٹیا ہے، تو میں تو دیکھنا ہی تھے، میں اندر تھوڑی گیا۔ ارے بھیا اب آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یسوع سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن صحیح جو روحانی لوگ ہیں نا، پالوس نے ایسے نہیں رومیوں میں کہا کہ روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اس سے سب سے پہلی فکر خدا کی ہوتی ہے، خدا کی آواز کی ہوتی ہے اور باپ روح کی ہوتی ہے۔ خدا باپ کی محبت سے ابھرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بہت اچھی ورشپ کی ہے، ہمارے جوانوں نے خدا کا شکر ہے، خادم نے لیڈ کیا ہے، لیکن اب آلریڈی مسا موجود ہے، پاک روح موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بار بار اسی کہیے کہ نہیں پاک روح پھر دور تر پھر آ نہیں، روح القدس آلریڈی ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ صرف سن لیجیے، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے مینیفیسٹ کرتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ظہور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا، آپ نہیں ابھی تجربے مجھے پتا ہوتے رہتے ہیں روحانی خدا کے، کئی بار بغیر چھوئے لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی بار لوگ دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، کئی بار لوگ گنہگار جو ہیں اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، پاک روح کو بدل دیتا ہے اندر سے۔ اور کئی بار ایسی مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں کہ لوگوں کے بیٹھے بیٹھے کلام سنتے سنتے لوگوں کے موت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے پاک روح بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ پترس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ کرنیلیس کے گھر میں گیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہمارے 11ویں باب میں کیا ہوا تھا؟ 10ویں باب میں لکھا وہ کلام ہی سنا رہا تھا اور کہتا ہے آئے بھائیو، جیسے شروع میں ہم پر پاک روح آیا تھا۔ یہ ہے روح القدس کا کام، اس کی مینیفیسٹیشن فرق ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ غلطی ہم ایماندار کرتے ہیں، ہم ایک ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ میں پاک روح کی ایک ہی قسم کی مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہم انسان ہیں، ہم لمیٹڈ ہے، پاک روح لمیٹڈ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی سوچوں سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے ہم روح القدس کو بھی لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض بات ہم نے اپنا اسکیچ بنایا ہوتا ہے، لیکن روح القدس جو ہے وہ اپنے ڈیوائن اسکیچ کے مطابق چلتا ہے۔ وہ ہماری جب ہم پوری سرنڈر ہوتے ہیں نا، پورے طور پہ تابع ہوتے ہیں۔ کیا لکھا ہے یعقوب کہتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ، اینا کا کام۔ جب ہم پورے پاک روح کے تابع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے، میچورٹی یہ ہوتی ہے۔ آپ نے اور ہم نے پاک روح کو نہیں چلانا ہوتا، پاک روح نے ہمیں چلانا ہوتا ہے، اپنے الہی سسٹم کے مطابق، اپنی اس الہی اس سوچ کے مطابق جو باپ میں سے نکلتی ہے، اور یسوع کے نام میں پاک روح ہم پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ وہ روح جو باپ میں سے ثابت ہوتا ہے، باپ میں سے نکلتا ہے۔ تو جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ روح القدس ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ پر ایک آواز میں کہیں آمین۔ دوستی کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھیں کہ کیا فائدے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں۔ اوپننگ ورسز کی بنائی کیونکہ میں زیادہ حوالے آپ کو زبانی دوں گا، پڑھنے میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے، زبانی آپ کو بائبل موسٹلی آپ سب کو آتی ہے، آپ کو یاد آتا رہے گا، روح القدس یاد کروا دے گا آپ کو۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کا بندہ مقدسوں سے مخاطب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یعقوب رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اگر ہم پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں 3-4 قسم کی بنیادی دوستیاں ملتی ہیں۔ ایک دوستی ہمیں ملتی ہے جو جسمانی دوستی ہوتی ہے، جو دنیا کے اندر لڑکے آپس میں بناتے ہیں، لڑکیاں بہنیں بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ، خاندانوں میں بعض اوقات ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی والا ماحول ہوتا ہے۔ بعض اوقات آج کل جیسے ماڈرن دور ہے
تو گھروں میں بیٹیاں جو ماؤں کے ساتھ دوستوں جیسی ہوتی ہیں، باپ کے ساتھ بیٹے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایک جسمانی پہلو ہے۔ اس کے بعد ہمیں بائبل میں ایک روحانی پہلو ملتا ہے جو خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے موسیٰ خدا کا دوست، ابراہیم خدا کا دوست ہے، اور خدا آدم کا بھی دوست تھا۔ اس لیے تو لکھا تو خدا کے ملتا تھا، خدا فیلوشپ کرنا چاہتا تھا، اور خدا کی یہ بہت بڑی خواہش ہے آج کے دور میں بھی کہ لوگ اس کے دوست بن جائیں۔ اب دوسرے جتنے رشتے ہیں نا، ان میں بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بڑا دکھاوا ہوتا ہے، بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، لیکن دوستی جو کچھ نہیں ہوتا۔ دوستی جیب خالی ہے نا، تو دوست کو پتا ہو کہ چل پیسے کٹ گئی میری جیب خالی ہے، تو تجھے بھی تو بھری ہے نا، تو انہیں دس دینا ہے یار میرے کو ہے سب۔ دوستی میں کوئی شرم نہیں ہوتی، شیم لیسنس ہوتی ہے۔ اگلے دن میں کسی چرچ میں کلام سنا تھا پہلی میٹنگ میں، تو لوکا کی انجیل کے 11ویں باب میں دعا کے تعلق سے لکھا ہے۔ وہاں ایک سٹوری خدا ہم یسوع نے بتائی، اور وہاں پر لکھا ہے کہ دو دوست ہیں، ایک دوست گھر میں سویا ہوا ہے، دوسرا دوست ہے اس کا مہمان رات کو آ جاتا ہے اور دوسرے کو روٹی مانگنے جاتا ہے۔ تو وہاں پر آیت لکھی ہے اگرچہ جو سویا ہوا ہے لکھا اٹھ کے نہ بھی دینا چاہے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے، ایسے دوستی، شیم لیسنس، ایسی دوستی ہوتی ہے۔ ادھی رات میں جا کے ٹھک ٹھک کر کے ڈالنا، نہ ٹھنڈ ویکھی نہ گرمی ویکھی، دوست ہے نا ہے۔ آج کل تو ویسے کراچی والے تو شروع سے سوتے ہی کوئی نہیں ہے رات کو۔ ایک میرا بھی دوست 3 دن پہلے آیا سی، میں میٹنگ سے 12 بجے تھکا آیا، پھر رات 2 بجے میرے کو آیا، سویرے 5 بجے تک اسی بیٹھے رہے گپا مارتے رہے۔ ٹھیک ہے، دوستی جو ہے یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کوئی شرم حیا، کوئی لباٹ کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک دوسرے کے سامنے نیکڈ ہوتے ہیں، آپ ظاہر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی بار آپ نے دیکھا کئی دوستی میں آوارہ بھی ہو جاتے ہیں جسمانی بات کا، لیکن جسمانی دوستیاں اتنی اچھی نہیں ہیں۔ بائبل میں اب تیسری قسم کی دوستی کون سی ہے؟ جو ابھی ایک حوالہ پڑھ لیا کہ جو دنیا کو دوست بناتا ہے، دنیا کی ایک اسپرٹ ہے جو ابلیس کی طرف سے ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد ایک ڈائریکٹ طور دوستی ہے جو شیطان کے ساتھ ہوتی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو جادوگری کے لیے کمٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی بار مجھے تھوڑے سے 20 سالوں کی خدمت میں تھوڑے سے تجربے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کئی نے بچپن میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، کئی لوگوں نے کمٹ کیا ہوتا ہے جادوگروں کے ساتھ، کئی لوگوں نے بدروحوں کے نام پر ان کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں جادوگروں کے ناموں پر۔ اور بعض کا یہ جو زیادہ ہے نا، یہ پیر فقیر میں جن کے یہ مقبرے ہوتے ہیں، یہ مرے ہوئے مردے، ان کے ناموں پہ آپ نے دیکھا ہوٹلوں کے نام ہوتے ہیں، بلڈنگوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، اور کئی بار گھروں میں بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ ان کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کے دوست ہیں، لیکن اصل ریلیشن وہی ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے پیچھے۔ اب ہم نے سیکوینس اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بات کو سیکھنا ہے۔ جسمانی دوستی پہ تو میں بولنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جتنے ساری شیطانیت بدی ہے۔ بہت کم دوست ہوتے ہیں جسمانی طور پہ۔ ایک والا میرے باپ کو کہہ رہا، آپ کو بتا دوں بائبل میں سے، جو داؤد اور جوناتhan کی طرح ہوتے ہیں۔ آ گیا یاد آپ کو؟ ان کی دوستی پڑھ لینا، جان دینے کے لیے ایک دوسرے کو جان نچھاور کر دیں، ایسے دوست چاہیے۔ ایک جیسے دوست نہیں لالچی بھوکے جڑے اپنا ہی فائدہ لبن ہیں، جدو کام ہویا ٹپ ٹپ کرتے تاڑے کول، تے جدو کام نہ ہویا تے ادو جو تانوں دل کرے خدا نہ کرے دورہ بھی پہ گیا تو اپنے گھر ستے ہون گے آرام نہ کیس لے گئے۔ ایسے دوست نہیں ہوتے، وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا میں جسمانی دوستی پہ نہیں زیادہ بولنا چاہتا، اس کے لیے ٹیچنگ ہے بائبل میں، لیکن ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگلی جو 3 قسم کی دوستی ہے اس کے کیا بینیفٹس اور کیا نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلی بات ہم کرتے ہیں خدا کے ساتھ دوستی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے میں، شریعت میں بھی اور شریعت سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بائبل نہیں تھی، یہ لکھا ہوا خدا کا کلام نہیں تھا، جسے ہم ریٹن ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، یا اس کو میرا خیال تھیولوجی کی زبان میں لغوس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عارف صاحب سیکنڈری اسٹوڈنٹ ہے، تسی آ گئے ہو، ویلکم۔ لغوس ہی کہتے ہیں نا، تو لغوس بھی اس کو خدا کا کہتے ہیں، یعنی ریٹن ورڈ آف گاڈ، لکھا ہوا خدا کا کلام۔ یہ کلام نہیں تھا اس وقت، جو ہے خدا نے لوگوں کو دلی شریعت دی ہوئی تھی، دل کی شریعت ہوتی تھی۔ اس لیے اس ٹرم کو آج بھی خادم استعمال کرتے ہیں کہ خدا میرے دل میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ حالانکہ غصہ نہیں کرنا اگر کوئی ایسی پریکٹس کرتا ہے، بات یہ ٹھیک ہے، لیکن اب یسوع نے آ کے مکاشفہ چینج کر دیا ہے۔ آپ کو ڈائریکٹ باپو بولتا ہے، دل میں بھی بولتا ہے باپو، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ روح اس کے ساتھ انٹیمیسی والے ریلیشن میں چلے جاتے ہیں نا، آج اسی یہی سیکھنا ہے، خدا نے کہا یہی سیکھنا ہے۔ اسی نویں سال کی کرنا ہے،
پاک روح کو اپنا دوست بنانا ہے. ہاللیلویا. آگے چل کے ہم نے دیکھنا پھر پاک روح ہمیں یسوع کا دوست بنا دے گا. پھر جدو یسوع نے دوستی گہری ہو جائے گی پھر پاک روح تے یسوع مل کے سانو خدا باپ کا دوست بنا دیں گے. آمین. خدا باپ کا اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جس میں ہو کر اس نے لکھا انسان کی گناہوں اور تقصیروں کو معاف کر دیا اور پھر لکھا وہ ہمارے گناہوں کو پھر حساب میں نہیں رکھتا. وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے کہ پھر وہ کبھی یاد لیکن جڑا بھڑا دوست ہے نا شیطان یہ ہر روز یاد کراتا ہے. کہ تسی دل کرے کھلو کے شیشے کے دعا کرن دے ہو تسی واش روم چو تسی گھر بیٹھ کے اٹھے ہو پہلی کوئی نہ کوئی ایسی سوئی تانوں چوبے گا نیگیٹو تانوں کوئی یاد کرائے گا تسی پریشان ہو جاؤ گے. آپ کو ایمان سے ہٹانے کے لیے کفارے کی تذلیل کرانے کے لیے یسوع کے لہو کی سچائی کو مٹانے کے لیے خدا کے فضل کے روح سے آپ کو باہر لانے کے لیے باپ کے اندر عجیب عجیب باتیں ڈالتا جائے. اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ ہماری دوستی شیطان کے ساتھ توڑنی ہے پھر دنیا کے ساتھ دوستی چھوڑنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہی تو پڑھا ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا کا کیا ہے. یوحنا نے بھی یہ کہا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. کیوں نہ بنو؟ لکھا ہے اس کی چیزیں اور دنیا مٹتی جاتی ہے ختم ہوتا جاتا ہے سب کچھ. یہ کلیسیا کے لیے فائنل ڈیسٹینیشن ہے کہ ہم نے کس کے ہم شکل بننا ہے. ہم نے یسوع کی مانند بننا ہے. پوری دنیا میں آپ جتنی مرضی ٹیچنگ سن لیں جتنا مرضی گہرا کلام سن لیں جو مرضی سن لیں لیکن اگر کرائسٹ کا کریکٹر نہیں ہے کرائسٹ کی اسپرٹ نہیں ہے تو دیر از نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فائنل ہے توبہ کے بعد مسیح کے پاس آنے کے بعد. اس لیے یسوع سے دوستی ہونی چاہیے خدا باپ سے دوستی ہونی چاہیے روح القدس سے دوستی ہونی چاہیے. تو یہ جو دوستی ہے نا یہ فائدے کا باعث بنتی ہے یہ برکتوں کا باعث بنتی ہے. موسیٰ خدا کا دوست تھا اور جتنے خدا کے نبی ہیں بائبل میں لکھا نہیں ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں جی بائبل ایک دے بارے لکھا ہے دو دے بارے لکھا ہے لیکن بائبل کو غور سے پڑھ لیں جب تک دوستی نہ ہو پاک روح بولتا بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو میچور لوگ ہیں وہ سمجھ رہے میری بات کو. پاک روح نہ دوستی نہ ہوئے تو پاک روح کوئی نہیں بولتا. یہ چاکا ہی ہے کراچی میں پتہ نہیں ہزارہ خادم نے میرے دسو تسی بھی کہیں ملے سارے نہیں پاک روح بولتا ہے. بتائیں مجھے کیا جتنے خادموں کا ہر جگہ آپ نے سنا سب سے خدا بولتا ہے سب سے پاک روح بولتا ہے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں میرا خدا بولنے ہے. ایسا نہیں ہوتا. پاک روح انہیں سے بولتا ہے جو اس کے دوست بن جاتے ہیں جو اس کو دوست بناتے ہیں. اب فارمولا بتا دوں جلدی سے کہ دوست کیسے بننا ہے. بائبل آپ میں سے کون ٹھیک پڑھ سکتا ہے جلدی سے بہن کھڑی ہو جائے پلیز. یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 4ویں آیت کھولیے. سادہ جا فارمولا ہے بائبل آپ پڑھ لیجیے پلیز اونچی آواز میں. سادہ فارمولا ہے کہ خدا کو دوست کیسے بنانا ہے پاک روح کو دوست کیسے بنانا ہے یسوع کے ساتھ دوستی کیسے کرنی ہے. ایک ہی آیت میں خداوند نے سارا ہی فارمولا دے دیتا ہے لکھ کے ساتھ. ایجے تے عمل کر لیں گے تے پاک روح ساڈا گہرا دوست بن جائے گا. اتنا گہرا کہ کوئی قدرت کوئی چیز ہمیں جدا کر نہیں سکے گی. پلیز ریڈ کرنے مدد کر دیں. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. یہ کون سا آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی پلیز اس کو پڑھے دوبارہ سے. اگر میرے نام سے مجھ سے یوحنا کی انجیل 4واں باب اور اس کی کون سی آیت پڑھی آپ نے 14ویں 13ویں پڑھے ذرا پلیز. سوری یہ والا میرے کل اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے اوکے میں وہی کروں گا. اوکے باپ بیٹے میں جلال پائے. ہاں اوکے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. میں تمہارے لیے کیا کروں گا. اب آپ اس کا 15واں باب دیکھیے یوحنا کی انجیل. وہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہتا ہوں. لیکن اس سے اوپر والی جو آیت ہے سن لیجیے میں آپ کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا حوالہ پڑھ لیں گے بھی تھوڑی دیر میں. وہاں پر لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تم میرے دوست کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کتنا مشکل ہے خدا کے دوست بننا. بتائیں بہت مشکل ہے خدا کے دوست بننا. بڑا مشکل ہے یسوع سے دوستی کرنا یا بہت مشکل ہے پاک روح سے دوستی کرنا. اٹس ویری سمپل. خدا یسوع یہی تو ہم پہ فضل ہوا ہے کہ وہ آدم جو کھو چکا تھا اپنی آئیڈینٹی کو سچائی کو بہت سوچتے رہے کئی بار جڑے پٹھے ٹانگے لا لیندے نے خدا دی مرضی تو بغیر پھر وہ سوچتے ہیں میں ادو اتنا کام کیتا ہوں تے نتیجہ نہیں سی ہونا. ایسے ہی ہوتا ہے نا انسان ہوتے. تو شاید آدم اور حوا بھی سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم خدا کی بات مانتے تو ہم خدا کے سائے میں رہتے اس کی رفاقت میں رہتے اس کے ہاتھوں میں رہتے.
خدا کی فیلوشپ میں رہتے، لیکن خدا کے پاس ان کے لیے پلان بھی موجود تھا۔ اس لیے لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا برا جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ خدا کو پہلے ہی پتا تھا، کروڑوں سال اربوں سال پہلے خدا کو پتا تھا کہ میں انسان بناؤں گا اور وہ کیا کچھ کرے گا۔ کئی بار لوگ اس میں دو طرح کے تھاٹس ہوتے ہیں، سن لیجیے۔ ایک تھاٹ ہے لوگ کہتے ہیں اگر خدا نے سارا ہی پتا سی تو خدا نے کوئی ڈھونڈ دیتا۔ اب یہ بڑا نیک سا تھاٹ ہے روحانی طور پہ۔ ہم خدا کو انسان کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایک بندے کو پہلے نہیں پتا، مثال کے طور پہ میں بھی باپ ہوں، پاسٹر صاحب بھی ہیں، دوسرے پاسٹر صاحب بھی، تو ہم باپ ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے نے یہ چیز لینی ہے، تو ہم اس کو کیوں امتحان میں ڈالیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خدا نے پتا سی کہ آدم نے گناہ کرنا ہے تو یہ مطلب کئی جڑے تنقیدی لوگ لوگ کہتے پھر تاڑے خدا نے جان بوجھ کے گناہ کرایا۔ خدا بھی تو رکھ سکتا سی۔ بائبل ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بائبل نہیں ہے کہتی، بائبل کہتے یہ نہیں لکھیا کہ خدا نے جان بوجھ کے کرایا، ایسا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا خدا نے انسان کو آزاد مرضی بنایا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اون ول پر۔ خدا نے اس کو آزاد بنایا ہے، اور پھر خدا نے دلی شریعت اس کو کیا دی تھی کہ تم باغ کے ہر ایک درخت کا پھل روکے ٹوکے کھانا، لیکن ایک جو ہے نا اس کا نہ کھانا، اس کا نہ کھانا۔ اگر خدا نے آدم کو گناہ میں گرانا ہوتا جان بوجھ کے تو خدا منع کیوں کرتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا کہتا ٹھیک ہے آلریڈی پودا بھی لگنا ہے، انہوں نے کھانا ہے تو انہوں نے مرنا ہی ہے، گل ختم ہو گئی۔ لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کے پلان میں یہ قطعی نہیں تھا کہ آدم گناہ کرے۔ آپ پوری بائبل پڑھ لیجیے، یہ خدا کی پلاننگ نہیں تھی۔ خدا کی پلاننگ یہ تھی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ اس بات کے اندر رکھے جو خدا نے اس کے لیے مخصوص کیا تھا۔ وہ اس جلال میں رہے، وہ اس خدا کی فیلوشپ کے نیچے رہے، اور ہر روز خدا نے انسان کو ایکچوئل اپنی فیلوشپ کے لیے بنایا تھا، اپنے ساتھ اس دوستی کے ریلیشن شپ کے لیے بنایا تھا۔ اور اس لیے لکھا ہے کہ جب آدم خدا کو پتہ چل گیا، جب غلطی ہو گئی، پھر بھی محبت دیکھے، خدا نے اس کو آواز دی، آواز آئی ہے۔ اس لیے نئے عہد میں کیا ٹرم استعمال ہوئی ہے؟ تموتھیوس میں لکھا خدا کا کلام جو الزام دیتا ہے، آج بھی پاکلو یہی کرتا ہے۔ ہم گمراہ ہو جائیں، ہم غلط ہو جائیں، ہم دنیا دار ہو جائیں، شیطان سے دوستی کر لیں، دنیا سے دوستی کر لیں، دنیا کی چیزوں سے دوستی کر لیں، پاک روح ہمارے اندر کبھی کبھی ڈائریکٹ کلام کر کے، کبھی کبھی کسی کے ذریعہ سے، کبھی کبھی بائبل سے، اور کبھی کبھی ہماری سوچوں سے خدا ہمیں ہمارے دل میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ آدم کے ساتھ بھی یہی ہوا، خدا نے آواز دی، آدم تو کہاں ہے؟ کیوں کیا سی خدا نے آدم تو کہا ہے؟ کیونکہ خدا نے جتنے انہوں رکھیا سی نا، ہوں اتنے نہیں سی۔ پاکیزگی، قدرت، اپنی رفاقت، اپنی مانند اس جگہ سے اب وہ نیچے آ کر گناہ میں آ گیا تھا۔ اس لیے خدا نے تو کہاں ہے؟ تو باغ کے اندر ہی سی، کہ خدا نے پتہ نہیں سی کہ باغ میں پھرنڈے ہیں، خدا نے پتہ سی، لیکن وہ روحانی سٹیٹس چینج ہو گیا سی۔ کہڑا سٹیٹس آتا ہے واٹس ایپ سے؟ شرمان نہیں دسو سارے لانے، میں بھی لانا روز، کوئی بات نہیں دسو سارے۔ تو سٹیٹس ڈیلی چینج کرتے ہیں نا، سٹیٹس چینج کرنے کا مطلب جو آپ کی جو اندر کی سوچ ہے، جو چیزیں ہیں، تو خدا کو اس کا سٹیٹس نظر آ گیا تھا کہ پہلے ایتے سی تو ہوں کتنے آ گیا، تھلے آ گیا، کیونکہ انہیں وہ کام کر لیا جسے تمہیں منع کیا سی۔ پہلے وہ دوست تھا، لیکن جب شیطان کی بات مانی تو خدا کا دشمن بن گیا کہ نہیں بنا؟ یہی تو بائبل کہتی ہے۔ ہم کس سے دوستی کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہم سیلف سینٹرڈ ہیں؟ یہ بھی اخیر زمانے کا سائنس تموتھیوس سے خط لکھا ہے، خود غرض ہونا، سیلف سینٹرڈ ہونا۔ کئی لوگ اپنی سیلف دے جو گردی پھرتے رہتے ہیں تے پاک روح بھی ہوتی چاہتے ہیں موو کریں یا ساڈا کام کریں جی اسی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ پاک روح ہماری طرح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی یہ ہوگا، نہ بائبل کہتی ہے۔ ہم نے پاک روح کے وسیلہ سے یسوع کی مانند ہونا ہے، ہاللیلویا۔ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم اس کے فالوورز ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آدم جو ہے اس کی دوستی ختم ہو گئی۔ پھر لکھا ہے خدا نے غم کیا، خدا ملول ہوا، رویا، اور خدا نے نکالنا تو نہیں تھا، لیکن عادل باپ ہے، منصف ہے، اس نے غلطی کی تھی تو وہ اتنا منصف ہے کہ اس نے تو سلیپ پہ اپنے کلمے کو نہیں چھوڑا جس کو اس نے رکھا تھا، اس کو بھی کیا کیا، وہ بھی چلا اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ لکھا ہے وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، انہوں بھی خدا نے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خدا عادل اور منصف ہے۔ لکھا اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے کیا ہو گیا، آدم کی دوستی ختم ہو گئی۔ اب وہی آدم، اس کو آپ کو پتہ ہے تینوں کو لعنت کی، سانپ کو بھی اور ہوا کو بھی،
اور آدم کو بھی، اور وہ آج تک چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قائم ہیں، وہ پرماننٹ لانتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ بڑے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں، کئی لوگ بیوقوف جڑے روحانی بیوقوف ہوتے ہیں، ٹیچنگ کی سمجھ نہیں زیادہ ریولیوشن نہیں ہوتا یا اچھے خاتمہ دے شاگرد نہیں ہوتے، وہ پتہ کی کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یسو دے نام تے قدرت ہے تے سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے، تے جدوں گناہ یسو ختم کر سکتا تے لعنت کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے بھائی بائبل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پرماننٹ ہیں، اب وہ ختم ہوگی جا کے آگے ابدیت کے اندر۔ یسوع گناہ ختم کرتا ہے، یسوع مسیح ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں اپنی قربت دیتا ہے، اپنی فیلوشپ دیتا ہے، دوبارہ ہمیں بحال کرتا ہے، اپنے لوگ بناتا ہے، اپنے مقدس بناتا ہے، اپنے دوست کہتا ہے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے۔ لیکن جو باپ نے شروع میں ٹھہرا دیا ہے، جو غلطی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ اب جو ہے وہ پرماننٹ ہے جب تک یہ زمین قائم ہے۔ آپ کو پتہ لعنتیں کیا کیا دی گئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ آدم کو کیا سی؟ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، زمین تیرے لیے اونٹ پٹارے گائے گی، سادہ۔ آگے حوا کی کیا سی؟ ہے مجھے بولو ذرا کیا لکھا ہے؟ یہ نہیں لکھا، اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کیا لکھا ادھر بائبل میں؟ نہیں، سزا جو دی تھی وہ پوچھا میں نے، اور وہاں پر لکھا ہے میں تیرے درد ذہ کو بڑھا دوں گا۔ بائبل پڑھ دینا غور سے، یہ نہیں لکھا کہ درد کے ساتھ بچے دے گی۔ درد اس وقت بھی تھا، موجود تھا، ایک سسٹم تھا نیچرل۔ یہ بڑے لوگوں کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے دیکھو پہلے سسٹم ٹھیک تھی، بات تو کی ہو گئی، سسٹم خدا کا جلوس ہی ٹھیک ہے، درد تھا لیکن کم تھا۔ پالوس نے ایسا نہیں مثال دے دی روحانی کہ تمہیں مجھے پھر جلنے کیسے درد لگے، یہ ببلیکل تھاٹ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ درد ذہ کو بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر سانپ کو کیا سزا دی؟ تو ساری زندگی اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ تو وہ آج بھی دیکھ لو سانپ جتنے آتا ہے کہیں دوڑتا ہے۔ تھوڑے دیر اگے نہ سوال کرے ہو کہ پتہ نہیں وہ بندہ سی، کئی نے سوال کرتے پہلے سانپ کہیں دوڑتا سی، اور جی میں مرضی تمہیں، لیکن یہ خدا نے جو ٹھہرا دیتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل، تو ہم نے پیٹ کے بل ہی دیتا ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ اب یہ تین سزائیں یہ پرماننٹ ہو گئی تھی، اس لیے خدا چاہے تو خدا ختم کر سکتا ہے، لیکن خدا اپنے کلام کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اب اس کا اگلا فارمولا سن لو۔ فارمولا کی ہے، آپ کو پتا ہے آدم کی جو سزا ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس میں چینج آ سکتا ہے مسیح کے وسیلہ سے۔ دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 5 اور اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدم کو جو لعنت دی تھی نا کہ تو خون پسینے کی کمائے گا اور کھائے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے گائے گی، اب کیا ہوتا ہے کہ مسیح میں آنے کے بعد جب ہم پرانے آدم کے ساتھ اپنے آپ کو جو کمٹ تھے وہ کمٹ ختم ہو جاتی ہے کمٹمنٹ، اور ہم اس اختیار میں نہیں رہتے، اس پرانی زندگی میں نہیں رہتے، ہم مسیح میں جب نئے مخلوق بنتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا کی برکت ہمیں دولت بخشتی ہے، اور لکھا وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا، یہ ہم سادگی کی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا بعض بار کچھ پاسٹر ہوتے ہیں وہ پارٹ ٹائم ہوتے ہیں، سنا ہے یہ جملہ؟ انگریزی لے مین کہتے ہیں اپنے آپ، یہ پارٹ ٹائم ہے، تو میں کئی بار کہتا ہوں شیطان فل ٹائم ہے تو تسی پارٹ ٹائم ہو، کیا ہی بات ہے۔ بائبل کے مطابق جو پادری ہوتا ہے وہ فل ٹائم ہی ہوتا ہے، پڑھ لو پوری بائبل۔ مجھے بتاؤ ہیکل میں کوئی بھی کاہن کوئی پارٹ ٹائم تھا؟ پھر اتنے کہنے کے نہیں ہوتے، وہ تو دور سی، وہ تو نہیں اج تک بھیج دو۔ اب رسولوں کو دیکھ لیں، یسوع نے پارٹ ٹائم ہی تو کا ختم کرایا تھا، یسوع نے کہا آج تو مچھیاں نہیں پڑھنی، آج تو تسی عالمگیر پڑھنا ہے، ہاللیلویہ۔ تو اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب خدا بلاتا ہے تو اب جو آدم مسیح میں نیا مخلوق بن جاتا ہے اس کے اوپر نرمی آ جاتی ہے، خدا کا فضل ہو جاتا ہے، لعنتیں ہٹنے لگ جاتی ہیں اور خدا برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کون کون سی برکتیں ملتی ہیں؟ روحانی برکتیں، جسمانی برکتیں اور مالی برکتیں۔ خدا آسمان کو لکھا جو اچھا خزانہ میں تیرے لیے کھول دوں گا۔ یہ ہر دور میں ہوئے جنہوں نے خدا کے ساتھ دوستی کی، خدا کے ساتھ فیلوشپ کی، خدا کے بن گئے، ان کے لیے آسمان کھل گیا۔ اور جب آسمان